बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व असहाबि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज राह इश्क 14वीं रात की दुशेज़ा और बंदा मोमिन पार्ट 1 वीडियो एंड तक देखा करें। अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर किया करें। कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट करके बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपने इसमें से क्या सीखा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। बढ़ते हैं हम आज अपने मौजू की तरफ। राह इश्क 14वीं रात की दुशेज़ा और बंदा मोमिन। अरब के सौदागरों का एक काफिला बादबानी जहाज पर सवार होकर स्पेन के साहल से रवाना हुआ। ये लोग कीमती जवाहरात के बैनुल अक़वामी ताजिर थे, जिनका कारोबार दुनिया की बड़ी बड़ी मंडियों में फैला हुआ था। ताजिरों के इस गिरोह में एक निहायत खुबरू नौजवान था जो अपने सारे कबीले की आंख का तारा था। इसकी पेशानी से तहारत नफ्स और किरदार के तकद्दुस का नूर छलकता रहता था। इसका बावकार हसीन चेहरा इतना दिलकश और दिलरुबा था कि एक बार देख लेने के बाद नामुमकिन था कि बार बार इसे देखने की आरजू पैदा न हो। जिधर से वो गुजरता जाता निगाहों के चिराग जलने लगते। बात करता तो मोती लुटाता, मुस्कुराता तो फूल बरसते। कितने सीनों में इसकी जगह एक निगाहे इल्तफात की आरजू मचल मचल कर दफन हो गई। लेकिन गैरत व हया के बोझ से इसकी पलकें हमेशा झुकी रहीं। एक साल पाक दामन और इस्लाम के गयूर नौजवान की जितनी खसूसियात हो सकती हैं वो तन्हा सबका आईनदार था। इसकी जिंदगी का सबसे खुशगवार लम्हा रात का पिछला पहर था। तारों की छाँव में इसकी रूह एक नामालूम कैफ सरशार हो जाती थी। गिरिया व मुनाजात की लज्जतों ने इसे सेहत अंगेज बना दिया था। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसे बेपनाह अकीदत थी। गुंबदे खजरा के तसव्वुर में पहरों इसकी पलकें भीगी रहती थी। सरकार की हमेशा ज़ात अतहर पे सलातो सलाम की महफिलों में इसके सोजो गदास और महफियत शौक आलम बड़ा ही दिक्कत अंगेज था। मज़ारात औलिया, महबूबान हक, आले मुस्तफ़ा, औलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और महबूबान हक के साथ इसके दिल का गहरा उनस किसी तलकीन का नतीजा नहीं था, खुद इसके ज़मीर की आवाज़ थी। नईम जहाज समंदर की क़यामत ख़ेज़ लहरों से टकराता, मौजों से खेलता आगे बढ़ता जा रहा था। आफताब की टिकिया पानी की सतह पर चमक रही थी। चंद ही लम्हे के बाद सूरज ग़रूब हो गया। फिजा में शाम की स्याही बिखरने लगी और देखते देखते समंदर की बेपाया वसअतों पर रात का घना अंधेरा छा गया। आधी रात गुजरने के बाद अचानक फिजा में चीख बुलंद हुई। सारे अहले कश्ती घबरा कर जाग पड़े। देखा तो दहशत से ना खुदाओं का बुरा हाल हो रहा था, तो दहशत से ना खुदाओं का बुरा हाल हो रहा था। बड़ी मुश्किल से कांपते हुए इशारा किया। वो देखो, समंदर का एक निहायत मुहीब और खौफनाक दरिंदा। वो देखो, समंदर का एक निहायत मुहीब और खौफनाक दरिंदा। देखते ही सारे जहाज में कोहराम बर्पा हो गया। कुछ ही फासले पर आबी सहरा का एक खूनखार जानवर, जिसके जिस्म की जमानत जिस्म की कद्दोकामत जहाज से कई गुना बड़ी थी। जहाज की जिसामत उसके आगे क्या थी, उसकी दो जिसामत जहाज से भी कई गुना बड़ी थी। जबड़ा फैलाए अंगारों की तरह सुर्ख आंखों से ताक रहा था। नाखुदाओं ने लरजती हुई आवाज में बताया कि भर जुल्मात की सरहदों पर इस तरह के अजीबुल खलकत और वहीब जानवर रहा करते हैं, जिनकी कुव्वते जज्ब इतनी हैरत अंगेज होती है कि बड़े बड़े जहाजों को एक सांस में खींच लिया करते हैं।
ان کی زد پر پہنچ کر آج تک کوئی نہیں بچ سکا۔ ہمارا جہاز غلطی سے بھٹک کر ادھر آ گیا ہے، اب چند ہی لمحے کے بعد ہم موت کے منہ میں پہنچ جائیں گے، اپنی اپنی زندگی کو آخری سلام کر لو۔ یہ خبر سن کر، معلوم کر کے، بے تحاشا نالوں افغاں کے شور سے سمندر کی فضا گونج اٹھی۔ جیسے جیسے جہاز اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں چنگاری تیز ہوتی جاتی تھی۔ شدت خوف سے لوگوں کے خواص باختہ ہوتے جا رہے تھے، دماغ کے شعور کی توانائی موت کی خیبت سے مغلوب ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ چند ہی لمحے کے بعد اس خوبرو نوجوان کے علاوہ سارے اہل کشتی بے ہوش ہو گئے۔ اب اکیلا نوجوان ایک خوفناک صورتحال کا مقابلہ کر رہا تھا۔ اب جہاز اس کے قریب بہت پہنچ گیا تھا۔ دہشت سے نوجوان کا کلیجہ پھٹنے لگا۔ اس کے پھیلے ہوئے منہ کا لقمہ بننے میں اب صرف چند قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ نوجوان نے اپنے ڈوبتے ہوئے دل کو سنبھالا، ہمتوں کا بکھرا ہوا شیرازہ یکجا کیا اور شدت اضطراب کی ہیجان میں یکایک کھڑا ہو گیا اور آنکھ بند کر کے بھرپور طاقت سے اذان دینا شروع کر دی۔ دوسرے ہی لمحے میں سمندر کی تاریک فضا تکبیر و رسالت کی آواز سے بھوجل ہو گئی۔ اچانک اپنی بند آنکھوں کے ساتھ نوجوان نے کسی سخت چیز سے جہاز ٹکرانے کا جھٹکا محسوس کیا۔ کیا پھیلے ہوئے جبڑے کی زد پر پہنچنے کے بعد جیسے ہی اس ایک بدبودار جسم کی گرمی محسوس ہوئی، بے ساختہ اس کے منہ سے یا محمد، یا رسول اللہ، یا اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کا نعرہ بلند ہوا۔ خوف سے آنکھیں بند کیے نوجوان کو یقین ہو چکا تھا کہ اب وہ اس ہونہار درندے کی مکمل گرفت میں ہے۔ اپنی دانش میں زندگی کی آخری ہچکی لیتے ہوئے اس نے ایک بار کلمہ شہادت پڑھا اور سکتے کی حالت میں بیٹھ گیا۔ نوجوان کی آنکھیں بند تھیں اور دل کا حال سکرات کی کیفیت سے ہمانگ تھا۔ اسی درمیان میں اچانک اسے محسوس ہوا کہ جہاز تیزی کے ساتھ پیچھے کی طرف بھاگتا جا رہا ہے۔ درندے کے منہ سے نکلنے والی اب وہ بدبو محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ نوجوان نے ہمت سے کام لے کر آہستہ آہستہ اپنی پلکوں کو اوپر اٹھایا، آنکھیں کھولی تو دیکھا جانور سامنے موجود نہیں ہے۔ جانور سامنے موجود نہیں ہے۔ سمندر کی فضا بھی بدلی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اب بپھری ہوئی موجوں پر تاریکیوں کے غلاف کی بجائے چاندنی کی سنہری کرن پھیلی ہوئی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر نوجوان کو خدا، رسول کی غیبی چارہ گری کا یقین ہو گیا اور وہاں نے مرگ سے صحیح و سلامت نکل آنے پر اسے بے پایاں مسرت حاصل ہوئی۔ نئی زندگی کے اطراف میں سجدہ شکر کے لیے بے ساختہ اس کی پیشانی جھک گئی۔ سجدہ شکر سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس نے صلاۃ والسلام کا نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ کیا اب اسے اپنے بے ہوش ساتھیوں کو ہوش میں لانے کی فکر ہوئی؟ سب سے پہلے ناخداؤں کے منہ پر پانی چھڑکا، آنکھیں کھلی، چیخیں مار کر اٹھے اور پھر سو گئے۔ بڑی مشکل سے انہیں ہوش آیا۔ ہوش آتے ہی نوجوان نے بتایا کہ خدا کی غیبی مدد سے وہ خوفناک بلا دفع ہو گئی ہے، اب نجات و اطمینان کا سانس لو۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے سارے اہل کشتی ہوش میں لائے گئے۔ صورتحال معلوم کر کے وہ خوشی سے پاگل ہو گئے۔ ناخداؤں نے آسمان کے تاروں کو دیکھ کر خیرت کے ساتھ بتایا کہ ہمارا جہاز بھٹک کر بحر ظلمات کے اندر داخل ہو گیا تھا، لیکن اس وقت ہم لوگ بحر ظلمات سے 3 دن کی مسافت پر ہیں۔ یہ خبر سن کر سارا قافلہ ششدر و حیران رہ گیا۔ نوجوان فرتے خوشی میں چیخ پڑا، خدا، رسول کی شان دستگیری کے قربان، خطرے کی زد سے نکالنے کے لیے 3 دن کی مسافت
چند لمحے میں طے کرا دی گئی؟ کیا شان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کیا شان خالق کی کہ 3 دن کی مسافت چند لمحے میں طے کرا دی گئی۔ اس واقعہ سے لوگوں کے دلوں میں نوجوان کی عقیدت کا رنگ اور گہرا ہو گیا۔ بال بال سے اس کی ہمت و بزرگی کو دعائیں دے رہے تھے۔ جہاز پھر اپنی راہ گزر پر چلنے لگا۔ رات بھر چلتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا، پہاڑوں کی طرح موجوں کا سینہ چیرتے چیرتے ناخداؤں کے بازو شل ہو گئے تھے۔ صبح ہوئی تو ہوا کا رخ بدلا اور فضا سازگار ہوئی، اور کرتبہ کے ساحل سے چلے ہوئے آج 25واں دن تھا۔ دوپہر ڈھل چکی تھی۔ اچانک ناخداؤں نے جہاز والوں کو خبر دی کہ سمندر کی خاموش سطح پر ایک نہایت خوفناک طوفان کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ ہمارا اندازہ اگر صحیح ہے تو پھر ایک سنگین خطرے کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ آنے والے طوفان بلاخیز میں ہمارا کیا انجام ہو۔ اس خبر سے پھر جہاز والوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ پھر شور و ماتم سے قیامت اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس مرتبہ نامعلوم طور پر نوجوان کا چہرہ بھی تشویشناک ہو گیا تھا۔ غالباً اس کی روشن ضمیری نے خطرے کو محسوس کر لیا تھا۔ اس کی گہری خاموشی جہاز والوں کے لیے خطرے کی سنگین علامت بنتی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا تھا، مسافروں کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا، بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر رات کی خوفناک سیاہی فضا پر مسلط ہونے لگی۔ جو ہی سورج کی آخری کرن پانی کی سطح سے غائب ہوئی، سمندر میں ہولناک تلاطم کا ایک جھٹکا محسوس ہوا۔ پہاڑوں کی طرح اٹھتی ہوئی موجوں نے جہاز کو اپنے ضبط پر رکھ لیا۔ طوفان کے تھپیڑے سے اچھل کر سمندر کا پانی جہاز کی فصیلوں میں داخل ہونے لگا۔ ماتم افغان کا شور ہواؤں کی گڑ گڑاہٹ میں دبتا جا رہا تھا۔ بادبان کی دھجیاں بکھرنے لگیں۔ ترشول کا نشان سرنگو ہو گیا۔ تلاطم کی سرکشی اب قیامت بن گئی۔ طوفان کے تھپیڑوں سے جہاز کے تختوں کے جوڑ ڈھیلے پڑ گئے۔ اچانک ایک موج بلا خیز سے جہاز ٹکرایا اور اس کے تختے پاش پاش ہو گئے۔ چند لمحے کے لیے ڈوبتی ہوئی آوازوں کا ایک شور اٹھا اور لہروں کی آغوش میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ نوجوان نے ڈوبتے ہوئے یا محمد، یا رسول اللہ، یا اللہ، یا رسول اللہ، یا اللہ، یا رسول اللہ اور یا علی کا نعرہ لگایا۔ اب طوفان کی شدت تھی اور نوجوان نے نعرہ بھی بڑھا دیا، پکار بڑھا دی۔ یہ نعرہ رائے گاہ نہیں گیا۔ پہلا غوطہ کھاتے ہی لہروں نے اسے بہتے ہوئے تختے کی طرف پھینک دیا۔ یہ ایک تختے سے ٹکرایا۔ جیسے ہی یہ ٹکرایا، اس کو ایسے لگا کہ جیسے موجیں اپنا رخ بدل رہی ہیں۔ اس کی زبان سے صرف ورد خدا، ورد رسول اللہ، ورد مولا علی تھا۔ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ سورج ڈوب گیا۔ رات آئی اور گزر گئی، لیکن وہ ہوش میں نہیں آیا۔ اس کے نفس کی تپش نہایت تیزی کے ساتھ نقطۂ انجمات کی طرف اترتی جا رہی تھی۔ اب وہ صرف چند گھنٹے کا مہمان تھا۔ دھوپ تیز ہو گئی اور ہر طرف صحرا میں سورج کا شفاف اجالا پھیل گیا۔ جڑی بوٹی اور نباتات کے ماہرین کے ایک دستہ تحقیقاتی مہم پر صحرا کا گشت کر رہا تھا۔ گھنی اور پرپیچ جھاڑیوں میں بھٹکتے ہوئے وہ ٹھیک اسی مقام پر آ نکلے جہاں جنگلی سیب کا وہ درخت تھا۔ درخت کے نیچے ایک انسان کی لاش دیکھ کر حیرت سے چیخ پڑا۔
وہ جو طبیب جڑی بوٹیوں کی تلاش میں اس طرف آیا۔ دستے کا رئیس ایک نہایت تجربہ کار، ذہین اور سنجیدہ حکیم تھا۔ لاش کے قریب پہنچ کر اس نے تھوڑی دیر تک چہرے کا نہایت گہری نظر سے جائزہ لیا، نبض پر ہاتھ رکھا، آنکھوں کی پلکیں اٹھائیں، ناخنوں کا رنگ دیکھا اور اپنے ساتھیوں کو آواز دی کہ اس کے جسم میں زندگی کی آخری رمق ابھی باقی ہے، اب ایک لمحے کی تاخیر بھی اسے موت کی ابدی نیند سلا دے گی۔ سر جھکائے ہوئے وہ علاج کی راہ میں سوچ ہی رہا تھا کہ زمین پر سیب کے چھلکے اور اس کے سوکھے ہوئے ٹکڑے نظر آئے۔ پھر درخت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو شاخوں میں اس طرح کے پھل لٹک رہے تھے۔ فوراً سمجھ گیا کہ زہریلے پھل کا یہ کرشمہ ہے۔ فوراً اپنی زنبیل سے زہر سوخت کر لینے والی ایک جڑی نکالی اور اسے ناک کے قریب رکھ دیا۔ چند ہی لمحوں کے بعد نوجوان کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ خاص اب بھی اپنی جگہ پر واپس نہیں آئے تھے اور قوت گویائی بدستور معاف بھی۔ حکیم نے پھر اپنی زنبیل سے سبز رنگ کی 2-4 پتیاں نکالی اور انہیں انگلیوں میں مسل کر ایک قطرہ حلق میں ٹپکایا۔ قطرے کا حلق سے اترنا تھا کہ نوجوان کو بڑے زور کی چھینک آئی اور اس کے بعد متلی کی کسی کیفیت محسوس ہونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد 2-4 کہہ ہوئیں، سارا زہر پھل پیٹ سے باہر آ گیا۔ اب اس کی تھوڑی طبیعت ہلکی ہو گئی تھی۔ ہوش و حواس سب بھی پلٹ آئے تھے۔ اس گھنے جنگل میں اپنے ارد گرد انسانوں کو دیکھ کر اسے بڑی حیرت ہوئی۔ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ حکیم نے اشارے سے روک دیا اور کچھ وقفہ کے بعد زنبیل سے ایک خاص قسم کے شربت کی بوتل نکالی اور گلاس میں ڈال کر نوجوان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اسے پی جاؤ۔ شربت پی جانے کے بعد اس کے جسم میں بجلی کی طرح ایک تازگی دوڑ گئی۔ کمزوری اور نقاہت کا اثر بھی زائل ہو گیا اور تازہ دم ہو کر اٹھ بیٹھا۔ اب حکیم نے اس سے اس کا حال دریافت کیا کہ اس نے شروع سے آخر تک سارا ماجرا بیان کر دیا۔ حکیم اور اس کے ساتھیوں کو اس کی سرگزشت معلوم کر کے سخت حیرت ہوئی۔ سب سے زیادہ تعجب اس امر پر ہوا کہ شیروں، زہریلے سانپوں اور ہونہار درندوں کے اس گھنے جنگل میں رات بھر وہ بے ہوش پڑا رہا اور کسی طرح کا نقصان تک نہیں پہنچا۔ حکیم اپنی ذہانت اور تفتیش و علاج کی کامیابی پر بے حد مسرور تھا۔ اس جنگلی پھل کے بارے میں بھی اسے ایک نیا تجربہ حاصل کر کے نہایت درجہ خوشی حاصل ہوئی تھی۔ حکیم کے ساتھیوں نے فوراً ایک خاص قسم کے پتے پر نوکے قلم سے اس درخت اور اس کے پھل کی تصویر بنائی اور اس کے نیچے لکھ دیا، نشہ آور اور زہریلا پھل، یہ نشہ آور اور زہریلا پھل ہے۔ حکیم نے نوجوان کو بتلایا کہ سمندر کی آغوش میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، یہاں سے 3 پہر کی مسافت پر سمندر کے کنارے ہمارا شہر آباد ہے۔ میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ کچھ دنوں کے لیے میری مہمانی قبول کرو۔ اسپین کی طرف سے سوداگروں کے جہاز آتے رہتے ہیں، 1-2 مہینے کے بعد واپس چلے جانا۔ نوجوان نے حکیم کی درخواست قبول کر لی اور اس کے ہمراہ چلنے پر راضی ہو گیا۔ آج ایک عرصے کے بعد انسانوں کی آبادی کے قریب پہنچ کر نوجوان بے حد مسرور تھا۔ نامعلوم خوشی سے چہرہ پھول کی طرح کھلا جا رہا تھا۔ درختوں کے جھاڑ میں خوبصورت عمارت کی طرف سے دور سے اشارہ کرتے ہوئے حکیم نے بتایا کہ وہی میرا غریب خانہ ہے۔ باغ میں داخل ہوتے ہی حکیم نے اپنی اکلوتی بیٹی فارینہ کو آواز دی۔ دوسرے ہی لمحے ایک زہرہ جمال، لالا سرخ، سراپائے قیامت دوشیزہ سامنے کھڑی تھی۔ حکیم نے کہا،
بیٹی، آج میں اپنے ہمراہ ایک معزز مہمان لے کر آیا ہوں۔ اس کی زندگی کی سرگزشت نہایت ہی حیرت انگیز ہے۔ کئی بار موت کی بھرپور گرفت سے اس نے نجات حاصل کی ہے۔ اپنی قوت ارادی کا بے مثل انسان ہے۔ یہ نوجوان نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، ہم لوگ قوت ارادی کو ایمان سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہم لوگ قوت ارادہ کو ایمان سے تعبیر کرتے ہیں۔ نوجوان نے کہا، ہم لوگ قوت ارادہ کو ایمان سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ قوت ارادہ ایمان ہوتا ہے۔ یہ ایمان ہی ہے جو ہمیں اتنا مضبوط بناتا ہے۔ یہ ایمان ہی ہے کہ جس کے بل بوتے پہ ہم یقین کی منزلیں طے کر لیتے ہیں۔ آج اگر میں یہاں ہوں تو یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میں نے جن کو پکارا، جن کو بلایا، یہ ان کا کمال ہے۔ وہ اکیلا نہیں چھوڑتے۔ کوئی طوفان، کوئی سمندر، کوئی موجیں، کوئی لہریں، کوئی درندہ، ان کے آگے کوئی سر نہیں اٹھا سکتا۔ یہ میرا یقین اور ایمان تھا جس کی وجہ سے میں آج یہاں ہوں۔ حکیم کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ ناتمام گفتگو کا سلسلہ پھر سے جوڑا۔ میں تمہاری ذہانت و سلیقہ مندی سے امید رکھتا ہوں کہ اپنے معزز مہمان کی خاطر و مدارت میں کسی طرح کی فروگزاشت نہ ہونے پائے گی۔ فارینہ نے پہلی مرتبہ مردانہ حسن کا ایک سحر جلال دیکھا تھا۔ نوجوان پر نظر پڑتے ہی مبہوت ہو کر رہ گئی۔ آفتاب کی آخری کرنیں پہاڑوں کی چوٹیوں سے رخصت ہو رہی تھی۔ نوجوان نے حکیم سے کہا، سورج ڈوبنے کے بعد پھر ہماری عبادت کا وقت شروع ہو جائے گا۔ زحمت نہ ہو تو آپ ہمیں کسی چشمے کا پتہ بتا دیں تاکہ ہم آزادی کے ساتھ اپنے طریقہ پر وضو کر کے اپنے مالک کا فریضہ بندگی ادا کر لیں۔ حکیم نے جواب دیا، چشمہ تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی باغ میں نہایت صاف و شفاف تالاب موجود ہے، اور وہیں پر سنگ مرمر کی ایک جائے نماز سی ہے، چٹان کی طرح کی جائے نماز بچھی ہوئی ہے، وہاں پہ اپنی عبادت کر لینا۔ نوجوان نے تالاب میں پہنچ کر وضو کیا اور نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ نماز مغرب ادا کی۔ عشاء تک تسبیح و تلاوت میں مشغول رہا۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر مہمان خانے کی طرف واپس ہوا۔ فارینہ کے لیے نوجوان کی ہر چیز نئی اور جاذب نظر تھی۔ وہ جب تک نماز میں مصروف رہا، وہ دور ایک گوشے میں چھپ کر ایک نہایت حیرت سے اس کی نشست و برخاست کا تماشا دیکھتی رہی۔ وہ دیکھتی رہی یہ نوجوان اٹھتا کیسے ہے، بیٹھتا کیسے ہے، بات کیسے کرتا ہے، چلنے کا انداز کیا ہے۔ اس طرح کا نوجوان اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ رئیس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس نے بڑے شوق سے اس کے لیے کھانا بنایا، لیکن وہ اس ٹو میں تھی کہ یہ مہمان بیٹھتا کہاں ہے۔ وہ بار بار اس کوشش میں تھی کہ وہ اس سے بات کرے۔ دوستو، راہ عشق 14ویں رات کی دوشیزہ اور بندہ مومن پارٹ 1۔ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، اور یہ سلسلہ اسی لیے شروع کیا گیا، کہ آپ کی، میری، ہم سب کی اس دربار میں حاضری لگتی رہے۔
کوشش کیا کریں، اس کو فارورڈ کریں، اس کو اپنے دوستوں تک، اپنے رشتہ داروں تک مزید فارورڈ کریں، تاکہ یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اگر آپ اس کو فارورڈ کریں گے تو یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس ویڈیو میں کیا سیکھا آپ نے پارٹ 1 میں۔ نیکسٹ ویڈیو میں پارٹ 2 پہ بات کریں گے۔ اس کو فارورڈ کیا کریں، اس کو لائک کریں، جتنے لوگ اس کو سنیں گے آپ کی وجہ سے آپ تک وہ ثواب آئے گا۔ یہ تسلسل جڑا رہنا چاہیے، جڑے رہو اپنے مالک سے، یاد کرو اپنے مالک کو، ذکر کرو اس مالک کا، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں بہتری ہے۔ اصل منزل ہے ہی وہی، اصل کامیابی وہی ہے، اصل ہماری تک و دو کوشش جد و جہد جو بھی ہے اسی ذات کے لیے ہے۔ بینگ اے مومن، بینگ اے مسلم، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اچھائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں۔ ہم سے پوچھا جائے گا، اور خاص طور پہ ہم امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہماری ذمہ داری بہت زیادہ بنتی ہے کہ ہم حق بات کو پھیلائیں، جتنی ہو سکے اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ جون سا بھی آپ کے پاس ذریعہ ہے اس بات کو، حق کو پھیلانے کا، آپ اس میں ضرور حصہ ڈالا کریں، اور یہ حصہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بے حساب اجر بھی دیں گے اور دے بھی رہے ہیں۔ اچھی بات پھیلانا ویسے بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ دعائیں دیتے رہیں، دعائیں واپس آ جائیں گی۔ دعائیں کبھی اپنا راستہ نہیں بھولتی، وہ جہاں سے جاتی ہیں سیدھی وہاں واپس آ جاتی ہیں۔ آسانیاں بانٹتے رہو، آسانیاں ملیں گی۔ اچھا کرو گے، اچھا واپس آ جائے گا۔ آپ نے جس کے ساتھ اچھا کیا ہے ضروری نہیں کہ وہیں سے واپس آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی اور ایسا ذریعہ نکالیں گے کہ آپ نے کوئی اچھا کیا ہوگا تو وہ آپ کے پاس ضرور آ جائے گا۔ اپنے مالک سے جڑے رہو، یاد میں رہو، ذکر کرتے رہو، بندگی میں رہو۔ کوشش کیا کرو کہ اس کی بندگی میں ہماری زندگی کے لمحات گزریں، اور یہی ہماری بھلائی ہے، یہی ہماری بہتری ہے۔ آپ کی ذات کی وجہ سے جتنا حق پہنچ سکے تو آپ اپنی ذات تک ضرور پہنچایا کریں۔ آپ اگر کہیں بیٹھے بھی ہوں تو بات حق کی کریں، سچ کی کریں، کبھی بھی وقتی فائدے کے لیے جھوٹ نہ بولیں۔ اپنا یقین تو اتنا کامل کر لیں کہ وہ بے نیاز صرف روزہ رکھتے کے دوران آپ کو نہیں دیکھتا، وہ 24 گھنٹے سمیع بصیر ہے۔ بات اچھی لگے لائک ضرور کریں، فارورڈ کریں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مزید بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔